अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, एक बार फिर लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस लाइव सेशन में दिए जाते हैं आपके सवालात के मुदल्लल जवाब, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं हूं आपका मेज़बान उमर फ़ारूक शाकिर, और आज सवालात के सिलसिले में मेरे साथ तावन करेंगे सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह नकवी। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं आलम इस्लाम के अज़ीम मज़हबी स्कॉलर फ़ज़ीलतुल शेख जनाब सैयद मोहम्मद सिब्तैन शाह नकवी साहब, और उस्ताजुल मुकर्रम फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मुज़म्मल मोहम्मद मुज़म्मल साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात के मुदल्लल जवाब देंगे। नाज़रीन इकराम, सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि शाह साहब के इस ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करें, और इसी तरह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने लाइव प्रोग्राम हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन इकराम, चलते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहतरम शाह साहब, मोहतरम शेख साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि जुमे वाले दिन सूरतुल फातिहा के बाद नमाज में जो दो मसनून सूरतें पढ़ते हैं, तो क्या उनमें सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला के बाद जो सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, और सूरह गाशिया के इख्तिताम पे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा कहते हैं, क्या ये कहना दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कामिल तरीन नमूना है, और आपकी इत्तिबा हम पर फ़र्ज़ है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी इसी में है, और ख़ास कर जो नमाज है, इस हवाले से शरीयत इंतहाई संजीदा है, और हमारा जो मुआशरा है, जिस कदर शरीयत इस हवाले से जो है अहकाम बयान किए हैं, अफसोस ये है कि मुआशरा जो है बिल्कुल नमाज के हवाले से गाफिल है। एक तबका तो वो है जो नमाज पढ़ता ही नहीं, जी। दूसरा तबका वो है जो नमाज तो पढ़ता है, वक्त भी देता है, और अपनी मसरूफियात तरक करके मस्जिद में आता भी है, लेकिन उसको ये ज़ौक़ शौक़ नहीं होता कि मेरी नमाज जो है ये अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कबूल भी है या नहीं। वो जिस तरह चाहता है उस तरह नमाज पढ़ता है, या जिस तरह उसने किसी को देखा है या सुना है, या जैसे आबा व अजदाद को देखा है वो नमाज उसी हवाले से पढ़ रहा है। इस हवाले से ज़रूरी है कि नमाज के एक एक मसले को कुरान और सुन्नत के मुताबिक सीखा जाए और पढ़ा जाए, और उसके लिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन स्पेशल सफ़र करते थे, एक एक मसला पूछते थे। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई, ताकि पूरे सहाबाए किराम देख लें कि नमाज जो है आप मिंबर पे चढ़ के नमाज पढ़ रहे थे, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि नमाज का कोई अमल मुझसे पोशीदा रहा। तो जो सवाल इस वक्त आपने पूछा है उसकी तरफ आता हूँ कि नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है और आपने पढ़ के दिखाई है। ख़ास कर नमाज के हवाले से जो है ना, तमाम की तमाम नमाज जो है वो अगरचे कौली भी अहकाम मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ़ेली अहकाम का तज़किरा हदीस में आता है। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो ये नमाज जो है हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे आपने पढ़ी है वैसे पढ़ेंगे तो नमाज कबूल होगी, वरना 40 साल भी नमाज पढ़ते रहें तो उस नमाज का कोई अजर व सवाब नहीं है जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो जो मसला इस वक्त आपने पूछा है उस हवाले से सूरह जुमे वाले दिन जुमे की नमाज की पहली रकत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला ये सूरतुल आला पढ़ना सुन्नत है, और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया पढ़ना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह ताला अन्हुमा और सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ते तो साथ कहते सुबहान रब्बियल आला।
تو اس حدیث سے صحابہ کرام کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھی جائے تو پڑھنے والا جو قاری ہے، جو امام ہے، وہ سبحان ربی الاعلی کہے گا، لیکن مقتدی نہیں کہیں گے، کیونکہ مقتدیوں کے بارے میں شریعت کا اصول ضابطہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں اونچی قرات کروں تو میرے پیچھے سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کروں، تو صرف فاتحہ پڑھنے کا ہی حکم ہے مقتدی کے لیے، یا پھر آگے جاری نماز میں اگر جب امام جاری قرات کرے تو آمین بالجار جو ہے کہنا، یہ حدیث ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین۔ تو صرف امام جو ہے وہ پڑھے گا سبحان ربی الاعلی، لیکن مقتدی جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری رکعت کے آخر پہ ثم ان علینا حسابہم، جب قرات ختم کرتا ہے، سورۃ الغاشیہ کو ختم کرتا ہے امام، تو وہاں پہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھنا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بطور دعا تو ثابت ہیں، ابن خزیمہ وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، لیکن اس صورت کے آخر میں یا آخری آیت کے جواب میں امام یا مقتدی یہ ثابت نہیں ہے، نہ امام پڑھے گا نہ ہی مقتدی پڑھیں گے۔ ویسے بطور دعا اس کو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اس کو پڑھا جا سکتا ہے، دعا یہ مسنون ہے، لیکن جمعے والے دن دوسری رکعت کی قرات کے اختتام پر یہ پڑھنا یہ نہ امام کے لیے ہے اور نہ ہی مقتدی کے لیے۔ شاہ صاحب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس میں یہ والی صورت پڑھتا ہے تو وہ خود بھی سبحان ربی الاعلیٰ لازم ہے، جو پڑھے گا وہ تو پڑھے گا۔ وہ پڑھے گی۔ شیخ محترم بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ محترم سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت اپنی ساری جائیداد اللہ کے رستے میں وقف کر سکتے ہیں جبکہ ان کے کچھ وارث بھی موجود ہوں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حافظ صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا آدمی مرد یا کوئی عورت اپنی ساری جائیداد صدقہ کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ورثاء بھی موجود ہوں، تو ایسا نہیں کر سکتا کوئی آدمی۔ دلیل کے طور پر صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، تفصیلی ان کا واقعہ کیونکہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جی۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر، دونوں میں سے کوئی ایک وقت کی بات ہے، یہ مکہ میں بیمار ہو گئے۔ جب واپس وہاں گئے تو بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیمار ہوئے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے دیکھ کر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جی۔ اور ان کا جو رونا تھا وہ اس لیے تھا کہ میرا ہجرت کا جو ثواب تھا وہ ضائع ہو جائے گا، کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا اور واپس یہاں آ کر بیمار ہوا ہوں، اور اس قدر زیادہ بیمار ہو گیا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، تو شاید ہجرت کا جو ثواب تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ جی۔ تو ایک سوال پوچھا انہوں نے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کو دے دوں؟ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ساری جائیداد اپنی ایک بیٹی کے نام بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر انہوں نے پوچھا ساری جائیداد صدقہ کر دوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ ایک بیٹی وارث ہے اور سارا مال صدقہ کرنے کا انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ثلث یعنی تیسرا حصہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرے حصے کی وصیت آپ کر دیں، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے کل مال کی وصیت یہ نہیں کر سکتے کہ وہ صدقہ کر دیں، موت کے وقت بھی اور موت سے پہلے بھی۔ ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ اپنے ورثاء کو وہ مالدار چھوڑ کر جائے
غنی ان کو چھوڑ کر جائے، یہ نہیں کہ سارا مال صدقہ کر دے اور پیچھے اولاد جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے قطعاً، بلکہ ثلث مال کی وہ وصیت بھی کر سکتا ہے، ثلث مال صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے اس میں جو جواز کی طرف مائل کرتی ہے آدمی کو، کہ جتنے ورثاء ہیں وہ بھی راضی ہوں اس بات پر کہ ہم بھی راضی ہیں، شعور بھی رکھتے ہوں کہ جتنا ہمارا مال ہے ہم اس کے وارث بننے والے ہیں، ہمارے والد صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سارا ہم نے صدقہ کر دینا ہے، ہم بھی اس پہ خوش ہم بھی ہیں۔ اس پہ خوش ہیں، تو پھر کر سکتے ہیں۔ جی اگر وہ خوش نہیں ہیں یا وہ چھوٹے ہیں، وہ شعور کو پہنچے نہیں ہیں، بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، تو پھر نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہوگا، یعنی سارے کے تو خوش ہونے نہیں۔ بس پھر وہ نہیں کر سکتے، یعنی ایک ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے، ثلث مال کے ہیں۔ باقی اس کے ورثاء کا ہوگا، اس کی وصیت کرے گا تو یہ گناہ ہوگا۔ محترم شاہ صاحب، لندن سے ہمارے بھائی پرویز سوال کرتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ بتا دے جو ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ ہو، ایک سوال۔ اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صدقہ کسی ایسے بندے کو بھی دیا جا سکتا ہے جس کا عقیدہ درست نہ ہو؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے بھائی پرویز صاحب نے، اس حوالے سے گزارش ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ ایک وہ چیز جو اس نے خود صدقہ کیا ہے اور اس کو صدقہ جاریہ وہ جاری ہے۔ دوسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور تیسرا کہ وہ علم جو چھوڑ جائے اور اس سے دوسروں کو نفع فائدہ پہنچے۔ یہ تینوں صورتیں اس کی زندگی میں ہی ہوتی ہیں۔ نیک اولاد وہ زندگی میں چھوڑ جاتا ہے، یہ زندگی میں ہی صدقہ جاریہ ہے اس کا، اور اس کے بعد بھی جب وہ اولاد زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، تو اس کے جتنے ثواب اجر نیکیاں اس اولاد کرے گی، جو اچھے اعمال کرے گی، اس میں والدین کی کوشش شامل ہے، تو انشاءاللہ اس کو وہ صدقہ اجر ثواب ملتا رہے گا زندگی بھر میں بھی اور زندگی کے بعد۔ ایسا ہی دوسری جو صورت ہے کہ وہ علم جو وہ پڑھاتا ہے، زندگی کے اندر وہ قرآن پڑھا رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، احادیث پڑھا رہا ہے، یا کوئی بھی عمل کر رہا ہے، تو اس کو اس کا ثواب زندگی میں بھی مل رہا ہے، زندگی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جاری رہے گا۔ اسی طرح وہ زندگی میں مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، کوئی راستہ بناتا ہے، یا کوئی بھی صدقہ اللہ کی راہ میں کرتا ہے، تو اس کو زندگی میں ثواب ملتا ہے، اور وہ جب فوت ہو جائے گا تو اس کا ثواب، وہ مدرسہ مسجد وہ صدقہ موجود رہے گا، تو وہ ثواب جاری رہے گا۔ تو لہذا ثواب، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے والدین کو میں ایسا صدقہ کروں اپنی کمائی سے کہ میرے والدین کو زندگی میں بھی ثواب ملے، آخرت بعد موت کے بعد بھی ثواب ملے، تو وہ کوئی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ مسجد بنوا دے، والد صاحب کے نام پہ بنوا دے، تو والد صاحب کی کو ثواب زندگی میں بھی ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی، یعنی موت کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دونوں صورتیں جائز ہیں انشاءاللہ، دونوں صورتیں ایک حدیث سے ہی ثابت ہیں۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ کے دن زوال ہوتا ہے، اور کیا زوال کے وقت خطبہ شروع کیا جا سکتا ہے؟ جی عبداللہ بھائی، آپ کا جو سوال ہے جمعہ کے دن زوال کے متعلق، اس بارے میں ایک ہے نا زوال، زوال کا معنی ہے سورج کا جانا، اور سورج روزانہ ہی ڈھلتا ہے۔ نصف النہار یعنی جب سورج درمیان میں آ کے رک جاتا ہے 10-12 منٹ کے لیے، وہ ممنوع وقت ہوتا ہے، یعنی اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو ہمارے عرف میں زوال کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورج کا رکنا، نصف النہار کا ہونا، یہ جمعے کے دن بھی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس موقع پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، خطبہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو جمعے والے دن ممنوع وقت نہیں ہے نماز کے لیے، آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں زوال کے وقت۔ جب نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عمومی حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور دیگر کتب احادیث میں بھی وہ آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کچھ باتیں ذکر کیں، آداب جمعہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اچھی طرح غسل کرے، خوشبو لگائے، بہترین جمعے کی تیاری کرے، پھر مسجد میں پیدل چل کر جائے۔ مختلف الفاظ ہیں حدیثوں کے، میں خلاصہ ان کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پیدل مسجد میں جائے، وہاں جا کر کسی کی گردنوں کو نہ پھلانگے، بلکہ جہاں جگہ ملے امام کے قریب قریب ہو کر وہاں وہ بیٹھ جائے۔ بیٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھے، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ جب مسجد میں پہنچے تو نماز پڑھنی شروع کر دے۔ کتنی وہ نماز پڑھے؟ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ما کتب لہ، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں ما قدر لہ، جو اس کے مقدر میں ہے، جو اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، وہ اتنی نماز پڑھے۔ پھر آگے الفاظ جو آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر امام جب نکل آئے، وہ خطبہ شروع کر دے، تو اب وہ نماز پڑھنی ختم کر دے اور خطبہ سننا شروع کر دے۔ یہ فضیلت، یہ احکام بیان کرتے کرتے آگے فرمایا کہ جو اس انداز میں نماز جمعہ پڑھے گا، اس بندے کی فضیلت یہ ہے کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعے تک اس کے درمیانی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب اس حدیث سے محدثین نے مسئلہ یہ اخذ کیا کہ زوال کا وقت نہیں ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ جا کر نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز پڑھتا رہے حتیٰ کہ امام آ جائے خطبہ دینے کے لیے، اب وہ نماز بند کرے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا رہے، جب زوال کا وقت ہو جائے تو نماز بند کر دے۔ اگر نماز جمعہ والے دن زوال کا وقت ہوتا، ممنوع وقت ہوتا، تو آپ علیہ السلام لازمی طور پر یہاں فرما دیتے کہ وہ رک جائے اور پھر آگے جب امام آ جائے یا زوال کا وقت گزر جائے، سورج ڈھل جائے، تو تب نماز پڑھنی شروع کر دے۔ نفلی نماز پڑھنا جائز ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور یہ ہم نہیں عرض کر رہے بلکہ ائمہ حدیث نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ صحیح البخاری کی شرح جو فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ فوائد لکھتے لکھتے یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اسی حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نفلی نماز جائز ہے ممنوع وقت کے اندر بھی، کیونکہ جمعہ والے دن ممنوع وقت ہی نہیں ہے۔ تو جب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب نفلی نماز جائز ہے، تو اگر کوئی زوال کے وقت امام صاحب آ کر خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممنوع وقت ہی نہیں ہے جمعہ والے دن۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ شاہ صاحب، اگر کوئی نشہ کرنے والا اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو اسے کچھ دیا جا سکتا ہے؟ نشہ کرنے والا جو آدمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے آور چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور نشہ کرنے والا انسان انتہائی جو ہے مضر ہے معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، کہ اس کے ذریعے آگے لوگوں نشہ پھیلتا ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو جو پیشہ ور گداگر ہیں ان میں یہ نشہ کرنے والا بندہ بھی شامل اور داخل ہوتا ہے۔ کوشش تو یہ ہو پوری امانت دیانت کے ساتھ کہ ایسے بندوں پر صدقہ و خیرات نہ کیا جائے۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت کے لیے بھی اور صدقے کے لیے بھی یہی اصول بیان کیا ہے کہ آپ کا کھانا، آپ کا صدقہ جو ہے وہ نیک بندوں کو کھانا چاہیے، متقی بندوں کو کھانا چاہیے۔ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہٰذا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس سے آگے نشہ پھیلائے گا۔ لیکن اس میں ایک معاملہ ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ادب احترام کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو دے دیا جائے۔ دونوں صورتیں اس میں، اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے اس کو کوئی چیز دے دی جائے، یا اتنی چلو اس نے کوئی فکس تو نہیں نہ مانگے، تھوڑا دے دیا یعنی جائے، کچھ نہ کچھ اس سے دے تعاون دیا کہ کر اللہ کے نام کا احترام اکرام قائم رہے۔ جب اس کے نام پہ سوال کیا جائے تو اس کے نام کا ادب احترام کا تقاضا ہے کہ، لیکن عام بخاریوں کے لیے جو عام گداگر ہیں یا بخاری ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بھیک کے طور پر جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت عظمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نام لیتا ہے تو آپ اس کو اللہ کے نام کا احترام اکرام کر کچھ نہ کچھ دے دیں، لیکن اتنا دیں جس سے وہ نشہ وغیرہ نہ کر سکے، اس کا احترام بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام اکرام بھی ہو جائے گا، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوگی۔ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، میں یہی مناسب سمجھتا ہوں، واللہ اعلم۔ محترم شاہ صاحب، ایک بھائی سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے 5 جمعے جو ہیں نا یہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے رہ گئے ہیں، اب وہ بہت پریشان ہے کہ ہمارے ان 5 جمعوں کا کیا بنا، اور آئندہ بھی یہ بھی سلسلہ جاری ہے، ایک بات، اور دوسرا تراویح کا بھی انہوں نے گھر میں پڑھنے کا کہہ دیا ہے، اور عید کی نماز کا بھی گھر میں پڑھنے کا کہہ دیا ہے سعودی حکومت نے، تو کیا عید کی نماز گھر میں ادا کی جائے گی؟ انشاءاللہ وہ جو بھی ہوگا نا اس معاملے میں
گناہ ثواب وہ حکومت کی ذمہ ہوتا ہے، اولی الامر کی وہ لوگ چاہیے کہ اطاعت کریں۔ جو بھی فرائض کے علاوہ نماز ہے نا وہ نفل ہی ہے۔ اگر عید کی نماز کے لیے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ نہیں نکلنے دیتے باہر، بہتر تو یہ ہے کہ کھلی جگہ پر پڑھی جائے، اکیلا چاہے پڑھ لے، جی کسی جگہ کھلی جگہ پر پڑھ لی جائے۔ اکیلا پڑھنے پر تو کھلی جگہ پر پابندی نہیں ہوگی نا، بندی نہیں ہے۔ تو گھر میں بھی کسی جگہ پر 2 4 5 جو گھر کی جی افراد ہیں اور وہ اکٹھا کر کے خطبہ دے کے وہ عید کی نماز بھی پڑھ لی جائے، اس کے بعد خطبہ بھی دے دیا جائے، یہ بھی صورت ہے۔ باقی رہ گئی جمعے کی بات، جو اس نے 5 جمعے نہیں پڑھے، اور حدیث میں آتا ہے جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس پر نفاق کی مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اذن موجود ہو، یہاں اس کے لیے وہ چیزیں موجود ہیں جس سے اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس کو اذن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی، آنے جانے کی، وہ اس پر یعنی اس کو مواخذہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، اور وہ ان حدیث کا مصداق نہیں ہوگا جن پہ جمعہ چھوڑنے کی جو ہے عتاب شریعت نے کیا ہے یا سزا بیان کی ہے یا اس پر جو گناہ یا شدت بیان کی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوگا بندہ، اس لیے کہ وہ معذور ہے، بیمار کے حکم میں ہے، اور بیمار پر ویسے بھی جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں رہتا اور اذن بھی نہیں ہے۔ یہ سارے وہ عوارض موجود ہیں جو ائمہ کرام نے بیان کیے ہیں روزے کا اس کے جمعے کی فرضیت کے لیے جو شرائط ہیں، اس میں یہ چیزیں موجود نہیں پائی جا رہی، لہذا وہ اپنے گھروں میں زور پڑھ لیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اور کوئی دل میں میل نہ رکھیں کہ ہمیں پر کو نفاق کی مہر لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ سوال کرنا بھی اور پوچھنا بھی، اور یہ فکر انشاءاللہ ایمان کی دلیل ہے ان کی۔ شاہ صاحب آپ نے بھی آج وہ دیکھا ہے جو حکومت کی طرف سے جاری ہوا ہے 20 اس میں انہوں نے پوائنٹ رکھے ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر کر کے آپ مساجد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، ان میں 19 تو احتیاط کے لیے ہیں، لیکن ایک اس میں نقطہ یہ بھی ہے، ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب سید عتیق الرحمن کشمیری حافظہ اللہ تعالی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عوام کو ذرا وضاحت کر دیں کہ انہوں نے کہا کہ 2 آدمیوں کا فاصلہ 2 نمازیوں کے درمیان ہو، تو کہ کیا یہ ایسا درست ہے؟ ایسا درست نہیں ہے۔ ہمارا یہ موقف آج بھی حضرت الامیر صاحب کی موجودگی میں اجلاس جو ہے ہوا ہے، اس میں یہ چیز ذکر ہوئی ہے، تو حکومت کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، اس کی ہر اس شک کی ہم پوری شدت کے ساتھ ادب احترام کرتے ہیں جو اس احتیاطی تدابیر کے لیے اختیار کی گئی ہیں، اور جو صدر صاحب کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کی تمام شکوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، سوائے اس شک کے جو کسی حدیث رسول یا قرآن پاک کی کسی آیت سے ٹکرا جائے گی۔ وہاں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جس مسئلے میں تنازع اختلاف ہو اولی الامر سے، اس کا جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہاں پاؤں سے پاؤں جوڑنا، کندھے سے کندھا جوڑنا یہ حکم ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ کرام کو یہ حکم ہوتا تھا کہ سووا صفوفکم، صفیں اپنی درست کر لو۔ دوسری حدیث میں تراصوا کے الفاظ ہیں کہ آپس میں چمٹ جاؤ۔ صحابہ اس حدیث کی روشنی اب دیکھیں گے صحابہ کیا کرتے تھے اس حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم کندھے سے کندھا ملا لیتے، پاؤں سے پاؤں ملا لیتے۔ تو آج تک جو اتنی تحقیقیں آئی ہیں اس وقت ہمارے سامنے طبی طور پر ڈاکٹروں کی طرف سے اور ماہرین کی طرف سے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوئی کہ پاؤں سے بھی جو ہے نا پاؤں جوڑنے سے یہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہے کہ یہ ہاتھ سے اور ہاتھ کو منہ پہ لگانے سے یہ آگے وائرس جو ہے منتقل ہوتا ہے یا آگے جاتا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کا بار بار کہا جا رہا ہے، پیروں کو دھونے کا تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے، نہ کندھوں کا کہا ہے نہ کسی نے پیروں کا کہا ہے، لہذا پیروں کو خواہ مخواہ جو ہے نا وہ گھسیٹا جا رہا ہے اس میں، اور اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ مسلکی طور پر اس کو شدت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپس میں جو ہے تلخی ہوگی اس معاملات میں، کیونکہ ہمارے نزدیک پاؤں ملانا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر جماعت کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اگر 2 فٹ دور کھڑا ہونا ہے تو اسے بہتر ہے کہ گھر ہی پڑھ لیں،
اگر مسجد میں پڑھنا ہے شاہ صاحب جماعت کے 6 ساتھ، فٹ کا فاصلہ دو ہاں، 6 نمازیوں کے فٹ کا، درمیان، ایسی کوئی صورت نہیں ہے اسلام میں، دین میں، شریعت میں، اس سے بہتر ہے پھر الگ الگ نماز پڑھ. حالانکہ جو پہلی صف ہوتی ہے 6 فٹ کا فاصلہ امام اور مقتدی کا بھی نہیں ہوتا. ہاں، مقتدی کا بھی نہیں ہوتا، امام پھر جو ہے وہ مسجد سے باہر ہو جانا چاہیے. جی تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے. ہم اس شک کو نہیں مانتے جو شک قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو اس پر کل ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ احتیاطی تدابیر کے تحت جو ہے 8 تراویح کر لیں. جی 20 پر جو ہے 12 باقی لوگ اکٹھے رہیں گے، زیادہ وقت مسجد میں خرچ ہوگا تو جلدی جلدی پڑھ لیں اور 8 پڑھ لیں. تو دوسرے جو ہیں فقہ والے وہ تو اس کو تسلیم نہیں نہ کریں گے، کہیں گے ہم نے 20 ہی پڑھنی ہے، 8 نہیں پڑھتے. تو اس میں احتیاط نہیں ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے جلدی نکل آئیں مسجد سے. وہ اس احتیاط کو دوسرے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمیں کوئی کہا جائے کہ نہیں پیر سے پیر نہیں جوڑنا، پیر سے پیر جو ہے جوڑنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وائرس کو محفوظ رکھے گا. ہم سب کو 5 بندے بھی ہوں تب بھی وہ آپس میں جڑ کے کھڑے ہوں گے. پیروں سے انشاءاللہ منتقل نہیں ہوتا، کیونکہ نیچے جو ہے وہ صفائی کی جو احکامات دیے گئے ہیں نا، اس اعلامیے میں صدر پاکستان صاحب کا جو اعلامیہ ہے اس میں مسجد کے صحن کی صفائی ستھرائی کا جو انتظام اس میں شق موجود ہے. اگر اس کے مطابق وہ صفائی کی جائے اور انشاءاللہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ وائرس پیروں کے ذریعے منتقل نہیں ہوگا. انشاءاللہ پیر جوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ ویسے سب نے باندھے ہوتے ہیں. یعنی کہ حکومت نے جو 20 نکات بیان کیے ہیں ان میں 19 کے مطابق انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے. مجھے یاد نہیں ہیں تو میرے پاس وہ میں نے پڑھے ہیں، تو میرے پاس محفوظ ہیں، موجود بھی ہیں. لیکن ہر وہ شک جو قرآن سنت کے تابع ہوگی، ہو سکتا ہے کسی اور پر بھی کوئی اعتراض ہو، اختلاف ہو سکتا ہے نا. فی الحال تو جو آپ نے تعین کیا ہے اس شک پر اعتراض ہمارا موجود ہے. حکومت کو اس معاملے میں جو ہے اس شک کو نہیں قبول کرنا چاہیے. گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہے نا، گھروں کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو کہاں لکھا ہوا 6 فٹ کا فرق ہوگا. یہ سبز منڈیوں میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، باقی جو کاروبار کھولے گئے ہیں جس میں گنجائش ہے وہاں کہاں ہے 6 فٹ. اب میں نے سودا لینا 6 فٹ دور کر کیسے لوں گا؟ منڈی میں سودا بیچنا 6 فٹ کیسے بیچ؟ مستریوں کو جو مزدور جو ہے وہ آگے اور چیز اس دے وقت رہا ہے. لوگ باوضو بھی نہیں ہوتے نماز میں، تو وضو کر کے پاؤں کو دھو کے آتے ہیں. جنرل سٹور کھلے ہوئے ہیں سارے، وہاں ایک دوسرے لے دے رہے ہیں. تو کوئی کرونا شروع پھیل نہیں رہا، نہ سبزی کی دکان سے، نہ فروٹ کی دکان سے، نہ باقی جو ہے کنسٹرکشن کی جو دکانیں ہیں وہ ساری کھول دی گئی ہیں. تو اس لحاظ سے مساجد میں بھی احتیاط ضرور ہونی چاہیے. لیکن احتیاط کا یہ معنی نہیں ہے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے. پاؤں صاف ہوں گے، ستھرے ہوں گے، ظاہری اور بات ہے وضو کی ہے. مسجد، ہاں وضو کر کے مسجد میں داخل ہونا ہے نا. باوضو ہے، ہاتھ پھر سینیٹائزر اس پر مل لیا گیا ہے. نیچے صفوں کو اٹھا دیا گیا، قالین کو اٹھا دیا گیا، جو حکم ہوا اس میں یہ بھی شرائط ہے، اس کو اٹھا دیا ہم نے. نیچے صفائی بھی ہو گئی ہے، نیچے ہر چیز ڈال دی گئی ہے، وہ جو ہے صفائی ستھرائی کی جتنے بھی لوازمات حکومت نے بتائے ہیں. تو اس کے بعد پھر پیروں کو کیا ہو گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاہ صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ ایک بھائی نے، یہ سوال پہلے گزر چکا ہے لیکن اس کے ساتھ سوال تھوڑا سا مزید ملایا گیا ہے کہ جنہوں نے گھر میں تراویحیں پڑھنی ہیں اور انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ موبائل سے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ نے بتایا تھا پڑھ سکتے ہیں، لیکن مرزا انجینئر صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے انہیں صحابہ کرام سے زیادہ ثواب ملے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے بارے تو بخاری کی حدیث ہے. وہ مرزا بیچارہ کملہ ہے، اس کو صحیح سمجھ نہیں ہے کسی بات کی. اور حیران ہوں میں ان بندوں سے جو اسے فتویٰ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ اچھا بول سکتا ہے یا اچھی گفتگو کرتا ہے یا بندہ اس کو سنتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو مفتی بنا لے، اس سے فتویٰ پوچھ لے. وہ عالم تو نہیں ہے نا. وہ کسی مسئلے میں ایک مہارت ہونا یا کوئی مسئلہ مطالعہ کر لینا یا بیان کر لینا ایک اور مسئلہ ہے. ایک بڑے بڑے اچھے واعظین بھی ہوتے ہیں، مقررین بھی ہوتے ہیں، سکالرز بھی ہوتے ہیں، لیکن فتویٰ لیتے ہوئے ضروری ہے کہ کسی مفتی کا انتخاب کیا جائے. تو آپ نے جو اس حوالے سے سوال کیا ہے نا کہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا صحابہ کرام سے زیادہ ثواب، نعوذ باللہ، وہ تو بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کے ثواب اجر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. شاہ صاحب وہ بھی اس روایت سے استدلال کرتا ہے کہ جسے پڑھنا آتا ہے
اس کے لیے سنگل اجر ہے اور جسے نہیں پڑھنا ہوتا اس کے لیے ڈبل اجر ہے. وہ تو ایک دوسرا ہے تو نا. ظاہری بات ہے صحابہ کو تو پڑھنا آتا تھا, انہیں پڑھنا نہیں آتا اسی لیے تو موبائل سے پڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. دور اجر سے مراد صحابہ کرام سے نہیں ہے, صحابہ سے اس کو بیان جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ روانی سے پڑھتا ہے قرآن, ایک اڑ اڑ کے پڑھتا ہے, یا اجمی زبان ہے اس کی, صحیح زبان پہ چڑھتا نہیں ہے, لکنت ہے, یا کوشش کرتا ہے پڑھنے کی, یعنی کہ وہ پوری طرح پڑھا ہوا نہیں ہے, کوشش کرتا ہے پڑھنے کی, تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کا اس کو اجر و ثواب دے گا, دوہرا ثواب دے گا. اس سے مراد یہ کہنا کہ صحابہ سے اللہ زیادہ اجر دے گا, اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے ہمارے علم میں. دلیل مدعی پر دلیل لازم ہے کہ وہ دلیل دے کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کا عمل کیوں عامی آدمی کا پیش کیا گیا. شاہ صاحب اس کا یہ کہنا صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی میں آتا ہے؟ ہاں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے انجینئر صاحب کے لیے یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے, کیونکہ انجینئر کی پورے فکر کی بیس ہی صحابہ کرام کی توہین پر ہے, گستاخی پر ہے. اس کی ساری فکر کی جو بنیاد ہے نا, اساس ہے نا, وہ صحابہ کرام کی توہین پر ہے. اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب رسول جو باقی اصحاب رسول ہیں, ان کی اگر توہین و گستاخی جو وہ کرتا ہے یا دبے لفظوں میں یا واضح لفظوں میں, اگر اس کو نکال دیا جائے تو اس کے بعد یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے سے اس کے لیے ایک ایسا دروازہ کھل گیا جس سے باقی صحابہ کی گستاخی بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں. اس کے لیے مسئلہ کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے جس کی زبان کھل جائے نا اولیاء اللہ کے بارے میں, تو وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جنگ, اللہ سے جنگ کرنے والا کب جیت سکتا ہے؟ وہ ہارنا ہے آج آ رہے یا کل آ رہے. اور میری یہ بات لکھ لیں, اور عوام الناس سن رہی ہے, یہ سن لیں کہ جنگ وہی بندہ ہارے گا جو اولیاء کرام سے دشمنی کرتا ہے نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون جیت سکتا ہے؟ آج ہارے یا کل ہارے, ہار ضرور آئے گی, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کانوں سے سنیں گے کہ ہار آ گئی ہے انشاءاللہ. شیخ محترم, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق عورت کا مقدر ہوتا ہے اور اولاد مرد کا مقدر ہوتا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پر دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں. جو بھائی بھی سوال یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رزق عورت کا مقدر ہے. ایک معنی میں یہ جملہ درست ہو سکتا ہے اور ایک معنی میں دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. درست اس معنی میں ہے کہ اگر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کا اپنا مقدر ہے, پھر تو یہ جملہ درست ہے, کیونکہ عورت کا اپنا مقدر ہے رزق میں, مرد کا اپنا مقدر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ ہر چیز کا ذکر, جو بھی زمین پر چلنے والا ہے اس کا ذکر اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. اگر تو اس معنی میں عورت کا ذکر مقدر میں کہا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر کہا جا رہا ہے کہ رزق ہوتا ہی صرف عورت کا مقدر ہے, مرد کو بھی رزق ملتا ہے تو عورت کی وجہ سے ملتا ہے, تو یہ بات غلط ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جیسا میں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے, یعنی جس کی طرف تصحیح والا معاملہ ہے نا کہ عورت کا رزق عورت کا مقدر ہے, تو وہ درست ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ عوام میں جملہ کچھ اور مشہور ہو جاتا ہے لیکن بنیاد اس کی کوئی اور ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے نا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ تم غیر شادی شدہ لوگوں کی نکاح کر دو, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اگر اس معنی میں ہے کہ نکاح کر دو, جو بھی عورت آئے گی اپنا مقدر لے کر آئے گی, تو درست بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ رزق بڑھ جائے گا, غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ امیر کر دے گا ان کو. ایک حدیث کا بھی یہی تقاضا ہے کہ 3 بندوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے. ان میں سے ایک وہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کی مدد کرنا. تو اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اس عورت کا مقدر ہے رزق. اور دوسری بات جو آپ نے سوال میں ذکر کی ہے کہ اولاد مرد کی ہوتی ہے, تو نسبت مرد کی طرف ہوگی. جو بھی بچہ پیدا ہوگا, بچہ یا بچی, تو اس کی نسبت باپ کی طرف ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ عورت کی اولاد نہیں ہے, وہ مرد کی بھی اولاد ہے, وہ عورت کی بھی اولاد ہے, دونوں کی. محترم شاہ صاحب, اس طرح اگر شیخ صاحب کے سوال کے ساتھ اگر یہ چیز ملا لی جائے, یعنی کہنے والے کی نیت کیا ہے. اگر تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ عورت آئی ہے تو مجھے رزق ملا ہے, یہ تو نیت ٹھیک نہیں ہے.
لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ایک گھر میں ایک بندہ ملازم ہو پھر دوسرا بھی ہو جائے، 2 تنخواہیں اکٹھی ہو جائیں تو رزق تو بڑھ جائے گا نا۔ جب بندے کی اپنی قسمت بھی ہوگی، ادھر سے بیوی اپنی قسمت لکھی ہوئی لے آئے گی، دونوں کی قسمت اکٹھی ہوگی تو رزق تو زیادہ ہوگا۔ محترم شاہ صاحب، ایک بہن سانگلہ ہل سے سوال کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ مجبور ہو کے یہ جو ختم وغیرہ دلواتے ہیں، ایسی محفلوں میں جا سکتی ہیں؟ اس بارے میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخلوق میں کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ یہ جو مرجع آپ نے سوال بہن نے کیا ہے، پوچھا ہے، تو آخر اتنی جرأت ہمت کر کے اس نے پوچھ بھی لیا ہے اور آپ نے اس کے شعر کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد یہ کیسے گارنٹی ہے کہ وہ یعنی کہ اتنی مجبوری کون سی؟ اگر وہ مجبور ہو کے جا رہی ہے تو یہ جو پوچھنا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حوصلہ دیا ہے پوچھنے کا، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کی تڑپ ہے، چاہت ہے۔ لیکن یہاں رشتہ کرنے والوں کو، والدین کو نصیحت کروں گا کہ وہ بھی سمجھتے اس مسئلے میں کہ وہ ایسی صورت کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ اس والدین نے خیال نہیں کیا ان کے عقیدے کا، ایمان کا۔ چاہیے تھا کہ وہ ایسی جگہ پر جہاں زینی مانگی نہ ہو، جس طرح معاملات میں ہوتی ہے نا زینی مانگی، تو یہ بھی زینی مانگی کے لیے ضروری تھا کہ ان کی زینی مانگی ہو، کل تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، عدت نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے نکاح کا ہونا نہ ہونا، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو علماء فتوی بیان دیں گے نا۔ ہماری جو گزارش ہے اس حوالے سے کہ اس کی مستقبل کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا، کہ زینی مانگی نہیں ہے، اس کی فکر اور ہے، اس کی فکر اور ہے، تو آپ اس کو جوڑ رہے ہیں۔ لتسکن الیہا جو ہے وہ کس طرح حاصل ہوگا؟ جب بیٹھیں گے تو زینی مانگی نہیں ہوگی۔ تو لہذا اگر شوہر مجبور کرتا ہے، شوہر کو چاہیے، اب میں اس کے یعنی کہ شوہر کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ اس کو چاہیے کہ جس طرح اس کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے یا مسلکی آزادی حاصل ہے، تو اس عورت کو مسلکی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، توحید و سنت کے خلاف تو ہے ہی ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ اس وقت جو دنیا جس طرف جا رہی ہے اس ضابطوں کے بھی یہ خلاف ہے کہ عورت پر قدغن اور پابندی اور یہ لگائی جائے کہ میرا مذہب، میرا مسلک، میری سوچ، میری فکر کو اپنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اگر مرد کو آزادی ہے اس حوالے سے تو عورت کی آزادی بھی سلب نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو اپنے مسلک، اپنے منہج اور فکر کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے، اور اس کو ایسی محافل میں جس کو وہ شرعی طور پر دلائل سے ثابت نہیں مانتی کہ یہ نہیں ہے قرآن و سنت میں، تو اس کو ایسی محافل میں نہیں جانا چاہیے، اور شوہر کو اس پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو بھی دنیا میں زندہ رہنے کا اپنے مسلک مطابق حق حاصل ہے، اخلاق بھی یہی کہتا ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، لہذا نہیں جانا چاہیے۔ اس کی اطاعت اس معاملے میں اس پر فرض نہیں ہے۔ شیخ محترم، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور غسل سے پہلے بسم اللہ کس وقت پڑھیں گے؟ غسل کا مسنون اور مکمل طریقہ مختلف احادیث میں بیان ہوا ہے، جتنی میں ذکر کروں گا وہ بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، ان تمام کتابوں سے ملا کر پھر وہ مکمل طریقہ غسل کا سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات پر عمل کرتے ہوئے غسل جنابت کرنے والا نیت کرے گا، ارادہ کرے گا اپنے دل کے اندر کہ میں غسل جنابت کرنے لگا ہوں۔ غسل دی کو پنجابی نیت نہیں شاہ جی، نیت تو کسی چیز کی بھی پنجابی اردو میں نہیں، بلکہ عربی میں بھی نہیں ہے نیت، تو نیت دل کا ارادہ، بس وہ کر لے گا، اور اس کے بعد بسم اللہ وہ پہلے ہی پڑھ لے گا۔ اگر اس نے غسل خانے میں داخل ہونا ہے تو پہلے وہ بسم اللہ پڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وضو کرنا ہے پہلے، جب وہ وضو کرے گا تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس وضو پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ وضو ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور وہ کپڑے اتارنے سے پہلے ہی پڑھ لے گا، وہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو کام کرنا ہے وہ صفائی کرنی ہے، جو بھی گندگی لگی ہے، استنجا وغیرہ بھی اسی میں شامل ہے، صفائی کر لے گا، اور اس کے بعد پھر وضو کرے گا، اپنے ہاتھوں کو پہلے دھوئے گا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ انگلیوں کے پورے ہیں نا، 3 مرتبہ ان سے اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ بالوں کی جڑ جو ہے وہ تر ہو جائے،
اور بال کچھ نرم ہو جائیں، اس کے بعد پھر اسی حدیث میں صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ پھر ایک چلو بھریں گے، اور وہ چلو سر کی دائیں جانب، یہ دائیں جانب والا مسئلہ جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور دوسرا چلو بھر کے سر کی جانب، تیسرا چلو بھر کر سر کے درمیان میں، اور پھر اس کے بعد پانی جو ہے وہ اپنے پورے بدن پہ بہا لیں، اور آخر پہ پاؤں دھو لیں بغیر کپڑے کے۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو وضو بھی مکمل ہے، غسل بھی مکمل ہے، اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر ہے جس چاہے قرآنی آیات ہوں، جیسے ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس قسم کی آیات پڑھی جا سکتی ہیں بطور دعا، بطور تلاوت نہیں۔ شاہ صاحب کچھ لوگ اذان بھی دیتے ہیں، جی کچھ لوگ اذان بھی دیتے ہیں۔ جی کچھ لوگ اذان رات 10 بجے لے کر 11 بجے تک دیتے ہیں، کچھ قبرستان میں دیتے ہیں، دونوں بدعت ہے۔ اور کچھ 70 قدم دور جا کے دعا کرتے ہیں۔ ہاں وہ 70 قدم کہتے ہیں کہ یہاں سے نا پھر وہ حساب کتاب کو شروع ہو گیا ہے، اذان پیچھے ہٹ کے دیتے ہیں اور 70 قدم پیچھے۔ ایسا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ایسا ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث جو ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ شاہ صاحب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور شادی کے موقع پہ نیوندرا جو دیا جاتا ہے کیا وہ دینا جائز ہے؟ برات تو نکاح سنت ہے، تو برات تو پھر خود بخود ہو جائے گی، کہ یعنی برات کا تصور جو ہے نام اس کا کوئی بھی معاشرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ جانا اور وہاں سے رخصتی لے آنا، بچی لے آنا۔ اب اس کے لیے 4 بندے ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، 50 ہوں۔ آگے یہ ہندوستان میں جو ہے نا پاکستان اور ہندوستان میں یہ چونکہ پہلے اکٹھے ہی ماحول تھا، تو یہ صورتیں اس کی مختلف تاریخیں ہیں۔ بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے شہر سے جب بچی بیاہ کے لاتے تو وہ راستے میں خطرات ہوتے تھے، زیورات ہوتے تھے، سامان ہوتے تھے، تو وہ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، شادی کے قافلوں کو۔ تو وہ لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، برادری کو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ وہاں سے بچی کو ہم لے آئیں گے تو بحفاظت لے آئیں گے، راستے میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال تھی پہلے دور میں۔ جب سے یہ شروع ہوئی تو پھر یہ آہستہ آہستہ اس کو برات کا رنگ دے دیا گیا، اور اس پر پھر تکلفات شروع ہو گئے۔ تو تکلفات نہ ہوں، سادہ برات ہو بچی والوں پر، اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ طاقت نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی، لیکن مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری رسمیں جو ہیں اس سے ہٹا کے بچا کے مناسب جو ہے برات جائے گی، اور وہاں سے بچی کی رخصتی لے کے آ جائے گی۔ اس کی یعنی کوئی صورت یعنی ایسی نہیں ہے جو اگر شریعت خلاف کوئی چیز نہ ہو تو ٹھیک ہے، ہمارا رواج، ہمارا رسم، ہمارا معاملات ہیں یہ، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے جس میں دلیل مانگی جائے لازم کہ کتنی ہونی چاہیے، 200، 400، 500۔ اگر حدیث سے 2-4 بندے کو جانا ثابت ہو جائے گا تو اس کے کئی دوست احباب بھی جا سکتے ہیں، لیکن تصور یہی ہے اس کا۔ دوسری سوال کا حصہ جو ہے وہ نیوندرا ہے، جو شادی کے موقع پر ہم جاتے ہیں، بچی کی شادی ہو چاہے بچے کی شادی ہو، تو ہم آتے ہوئے اس کی کوئی خدمت کرا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ ایک صورت اس کی جو ہے نا کہ ہم اس موقع پر برادری کا رواج ہوتا ہے کہ ہم دولہے والے کے ساتھ یا دولہے والوں کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر دیں، سارے تعاون کریں گے تو چلو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اخراجات میں معاونت ہو جائے گی۔ اگر یہ ارادہ اور یہ نیت ہو دینے کی تو اس معاملات کی حد تک تو یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم برادری کی یہ رسم ہے کہ ہم اس کو دیتے ہیں اور اس سے زائد لیتے ہیں، واپس لیتے ہیں۔ مطلب 500 دے آئے، اب اس نے 500 تو دینا ہی دینا نہیں، یہ اس پر قرض ہے۔ بلکہ اگر ناراضگی بن جائے نا، درمیان میں لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو پھر جائے، کہتا تو میرا وہ کہتے نیوندرا ہیں واپس کر۔ ہاں وہ شادی پر آتے نہیں ہیں لیکن نیوندرا اس کا اصل واپس کر دیتے ہیں۔ تو اگر خوشی ہو تو پھر 200، 400، 500 ساتھ بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور بعض جگہ پہ گاؤں میں اعلان بھی ہوتا ہے ابھی فلانے کا نیوندرا رہتا ہے وہ ہاں بھی یہ تو پھر آگے صورتیں ہیں، مختلف قباتے ہیں۔ اگر یہ صورت ہو نا کہ وہاں سے 500 دینا ہے اور 1000 لینا ہے، تو یہ سود کی صورت ہے، جی۔ تو اس سے بچنا ضروری ہوگا۔
یہ وہ قرض ہے جو نفع کھینچ کے لا رہا ہے ساتھ. یہ وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو قرضہ نفع کھینچے نا وہ سود ہی ہوتا ہے. تو یہ سود کی ہمارے معاشرے میں ایک قسم شروع ہو گئی ہے. ویسے خفیہ طور پر دوست کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اگر نہ لینے کا ارادہ ہو اور نہ قرض دینے کا ارادہ نیت ہو, نیت پر ہی ہوگا. تو اگر نیت یہ ہے کہ دوں گا تو کل یہ دے گا اور زیادہ دے گا, اور پھر بعد میں ناراضگی کہ میں نے اتنا ہی دیا تھا اور بار آپ نے اتنا ہی دیا, اس کا مطلب لین دین ختم ہو گیا, اگر ایسی صورت ہوگی تو یہ سود ہوگا. شیخ محترم, آپ سے پچھلا سوال جو غسل کے مسنون طریقہ کے متعلق کیا گیا تھا, اسی کے متعلق ہی قطر سے ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر واش روم جانے سے پہلے جو دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو کیا وہ بسم اللہ کافی نہیں ہوگی غسل کے لیے؟ وضو کے لیے جو بسم اللہ ہے وہ تو علیحدہ ہے, تو غسل کے ساتھ وضو بھی شامل ہے, اس لیے اس نے بسم اللہ اس ارادے سے پڑھنی ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ غسل ہو جائے گا پھر آگے. وہ ایک ہی کافی ہے. جب وضو کرے گا نا غسل کے لیے تو وضو کر رہا ہے نا, اندر جائے گا پڑھے گا, اندر جائے گا وضو کرے گا, پھر غسل ہی کرے گا نا. اچھا یہ کہ جو دعا پڑھ رہا ہے اس واش روم میں جانے کی, کیا وہ دعا بسم اللہ کو بغیر کر جائے؟ وہ دعا کہ بسم اللہ وضو واسطے تو اس تو واش روم والی دعا ہے, اتنا بسم اللہ نہ کھڑا تلے من الخبث والخبائث. جی محترم شاہ صاحب, یہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں اگر کسی آدمی نے عقیقہ کرنا ہے, وہ کہتا ہے میں عقیقہ نہیں کرتا, میں عقیقے کی رقم کا راشن تقسیم کر دیتا ہوں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے, عقیقہ چھوڑ دے اور راشن تقسیم کر دے؟ اس کا یہ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات جو کرونا میں چل رہے ہیں, لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے تعاون کی, تو میں عقیقہ نہ کروں. تو کل جس پر حج فرض ہے وہ کہے میں حج نہ کروں اس لیے کہ کرونا آ گیا اور میں مدد کر دوں. اگلے 2 مہینے بعد قربانی آئے گی اور پھر کہیں گے قربانی نہ کروں اور میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دوں. یہ زیادتی ہے. یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, عقیقہ کریں. اگر 2 بکروں کی آپ میں ہمت ہے نا تو انشاءاللہ اور بھی کرونا کے متاثرین جو ہیں ان سے مدد کی جا سکتی ہے, عقیقہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ الگ ایک سنت ہے, طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. عقیقہ کرنا ہے, عقیقہ نہیں معاف ہوگا, بعد میں بھی آپ کرنا پڑے گا نا پھر, اس لیے عقیقہ کریں. شاہ صاحب ننکانہ سے قاری عثمان ساجد صاحب سوال کرتے ہیں کہ مرزا انجینئر یہ بات کہتا ہے کہ حفظ کی کلاس نہیں لگانی چاہیے کیونکہ حفظ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے, جب تک اس کا ترجمہ اس کی تفسیر نہ جانتا ہو اس وقت تک نہ حفظ کے مدرسے سے کوئی تعاون کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو حفظ کروانا چاہیے. مرزا جو ہے نا اس کو میرا خیال میں تو مرفوع القلم سمجھنا چاہیے, اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کوئی قابل ذکر بندہ نہیں تھا. میں تو اس کا بہت عرصہ ہو گیا, لوگ پوچھتے ہیں ذکر ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ قابل ذکر آدمی نہیں ہے, اور اس میں ہی ایسے اجتہادات پیش کرتا ہے. جب تک تفردات پیش نہیں کرے گا اس کو سنے گا کون, کہے گا کون. کسی نے مشہور ہونا ہو تو اس کے طریقے ہوتے ہیں نا, یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ نیا مسئلہ کر دو, کوئی کٹا کھول دو, کوئی چھاڑ دو نواں, تو اس میں لوگ جو ہے متوجہ ہو جائیں گے. حفظ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب قیامت والے دن جنت میں قاری پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس طرح قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا جا چلتا جا. تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے گا, تفسیر کے ساتھ پڑھے گا, ایسی کوئی صورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, قرآن پاک کو سمجھنا فرض ہے, ضروری ہے, لازم ہے, اور قرآن کا عالم ہونا, قرآن کا ماہر ہونا بہت بڑی عزت عظمت سعادت کی بات ہے. لیکن حفظ قرآن جو ہے, قرآن کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنا, اگر اس کا مطلب ہے تو اس کو یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ جاہل آدمی تلاوت ہی نہیں کر سکتا. آدمی جب پڑھنے کا ثواب نہیں ہے, حفظ کرنے کا ثواب ادھر جو پہلے سوال کیا جہل کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب دے رہا ہے. جی, جو نہیں پڑھ سکتا اڑ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ سے زیادہ ثواب دے رہا ہے, اور جو صحیح پڑھ رہا ہے اس کو بیچارے کو وہ جائز ہی نہیں سمجھ رہا. جائز ہی نہیں سمجھ. تو وہ اصل میں نا وہ یہی ایسے باتیں کرتا رہتا ہے. ایک مسئلہ اس کا دوسرے سے خود ہی نہیں ملتا. نہیں, میں اسے ایک سوال بھی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں.
کہ میں نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، وہ یہی دکانیں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، خوش فہمی میں ہے نا کہ میں نے دکانیں بند کر، کیا مانا کہ میں نے ایک مخیر بندے کو بلایا، اس کو کہا کہ جائیں آپ ان کو کہیں کہ اگر آپ ترجمہ پڑھائیں گے تو میں تعاون کروں گا، تو وہ نفی میں جواب آیا تو اس نے تعاون بند کر دیا، اس نے سمجھا کہ تعاون بند۔ ایک مدرسہ، میں جیلمی صاحب سے مخاطب ہوں اور پوچھتا ہوں اس سے، ایک مدرسہ پوری دنیا میں بتا دیں جو اس کے تعاون روکنے کی وجہ سے بند ہو گیا، کوئی ایک شعبہ حفظ کا مدرسہ، وہ جناب دیوبندی مسلک کا ہو، بریلوی مسلک کا ہو، اہل حدیث مسلک کا ہو، کسی مسلک کا ایک مدرسہ بتلا دیں جو اس کے معاونین کے تعاون کرنے کی تعاون نہ روکنے کی کرنے وجہ کی سے، وجہ نہ سے۔ کرنے کی وجہ سے کوئی مشہور مدرسہ ایسا قابل ذکر مدرسہ، یہ نہیں ہے کسی مکان میں کوئی پڑھاتا ہو تو وہاں نہ پڑھا سکتے، کوئی میں یہ بند ہو گیا، جیسے وہ خود ایک بیٹھک میں بیٹھا ہاں ہوتا ہے، بیٹھک میں ایسا کیمرہ کوئی بھی اس کا مدرسہ اپنا، بند کر کتابیں دیں۔ بھی۔ جب مرزا نہیں تھا اور مرزا کا باپ بھی نہیں تھا، اس وقت یہ مدرسے چلتے تھے، مرزا نہیں رہے گا یہ چلتے رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے غلط تصور کیا ہے۔ شاہ صاحب کیا مصروف دکاندار دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے؟ مصروف دکاندار سے مراد یعنی جس کے سوال پاس کرنے کاروبار والے، اتنا زیادہ اور وہ اس میں مصروف ہے۔ ہاں اس بندے کو چاہیے وہ کاروبار بند کر کے نماز پڑھے، یعنی نماز میں مصروف ہو، یہ ایسے سوال پوچھا کریں، جو ساتھی جو اس نے سوال بھیجا ہے نا اس کو میری گزارش ہے ایسے سوال پوچھے کہ نماز میں مصروف آدمی کاروبار کر سکتا ہے، ایسے سوال کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نماز میں مصروف ہوں، میں کاروبار کر سکتا ہوں، یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں بندے کہ میں کاروبار میں مصروف نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے بندے کاروبار فرض ہے، یہ فرض ہے نماز، آپ نماز پڑھیں، کاروبار اس کے بعد کریں۔ قرآن نے کیا کہا ہے جمعے کے حوالے سے کہ پہلے نماز پڑھو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لہذا نماز پہلے ہے، اس کے بعد کاروبار ہے، کاروبار سے وقت نکال کے نماز پڑھے۔ جو کہتا ہے نا میں مصروف ہوں کاروبار میں، وہ مصروفیت ترک کرے، وہ چھوڑے مصروفیت، دو نماز اکٹھی نہیں پڑھ سکتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ جس حدیث میں ہے نا کہ نماز جو ہے وہ بغیر عذر کے، بغیر بارش کے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اکٹھی نمازیں پڑھی ہیں، وہ جواز کے لیے ہے کہ امت پر تکلیف نہ ہو، یہ بھی ساتھ حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس لیے ہوا تھا کہ امت پر جو ہے نا مشقت نہ رہے، کہیں کوئی ایسی صورت بن جائے اللہ نہ کرے تو بندے کو دو نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑیں تو وہ حرج یا گناہ ایسی صورت نہ ہو، لیکن عادت بنا لینا یہ تو گناہ ہے۔ صرف کاروبار کے لیے روزانہ نماز چھوڑ دینا اور وقت سے پہلے پڑھنا یا بعد پڑھنا یہ خلاف شرع ہے، وقت پر نمازیں پانچوں پڑھیں۔ معزز ناظرین کرام، کچھ بھائی ابھی بھی کمنٹس میں سوال کر رہے ہیں کہ جو آج فتویٰ جاری ہوا ہے یا صدر پاکستان کی طرف سے جو پیغام آیا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہو تو کیا یہ درست ہے؟ یہ سوال ہم سیشن کے شروع میں کر چکے ہیں، جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا آپ سیشن کو دوبارہ سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ محترم شاہ صاحب، ایک بھائی سوال کرتے ہیں حکومت کی یہ بات تسلیم کریں کہ نماز گھروں میں پڑھ لیں، تراویح بھی گھروں میں پڑھ لیں۔ میں بالکل اس حوالے سے پوری طرح مطمئن ہوں، گھروں میں تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز مسجد میں پڑھنا جائز ہے، مسنون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں مسجد میں پڑھائی ہیں، پھر آپ گھر میں پڑھتے تھے، تو گھر میں بھی پڑھنا جائز ہے۔ تراویح کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بندے جھگڑ کیوں ہیں، علماء کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیا ہے اس میں مسئلہ ہے؟ گھر پڑھنے میں ہر گھر میں جماعت کھڑی کر دیں، ہر گلی میں جماعت کھڑی کر دیں، 5 بندے جماعت کھڑی کر دیں، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں، 100 جماعتیں ایک محلے میں شروع کر دیں، 500 جماعتیں ایک محلے میں شروع کر دیں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر مسجد میں آپ کو پاؤں سے پاؤں نہیں جوڑنے دیا جاتا تو پھر آپ گھروں میں پڑھ لیں، نماز تراویح وہاں جماعت کرا لیں۔ نماز کے لیے اگر پاؤں نہیں جوڑنے دیے جاتے تو گھروں میں نماز پڑھ لیں، یہ حکومتی تدبیر جو ہے اس پر ہم ایگری ہیں، مانتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز اپنی گھروں میں پڑھ لیں، گھر میں 2-4 بندے جماعت کرا لیں۔ شاہ صاحب، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جمعرات کو 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، کیا یہ درست بات ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کوئی ایسا آج تک کسی ایسی کوئی ضعیف روایت میں نے بھی نہیں سنی، صحیح تو برحال ہے ہی نہیں، ضعیف روایت میرے علم میں نہیں ہے، ایسی کوئی ضعیف بھی نہیں ہے،
تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں آنا حق ہے. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی, آپ پر بھی, سب ناظرین پر رحمت فرمائے کہ محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن یہ علماء کرام میں سے کسی نے اگر کوئی مجرب نسخہ بیان کیا نا, اپنا تجربہ, مثلا وہ ایسا ہے سورت کو پڑھتا ہوگا تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی ہوگی, اس کا اپنا مجرب نسخہ ہوگا. لیکن یہ مسئلہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوشش کریں اس سورت کو پڑھیں اور آیات کو پڑھیں, درود شریف کو پڑھیں اور دعا کریں, اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے گا. شیخ محترم, نماز عید کی تکبیرات اور نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع یدین کرنا چاہیے؟ عیدین کی تکبیرات اور نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع الیدین کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بے شمار اس کے دلائل ہیں, میں ایک ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. عیدین کے حوالے سے ایک عمومی حدیث میں وضاحت ہے اس کی, جو سنن نبی داود میں 722 نمبر پہ آتی ہے جی, کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے, سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ, تو نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے, رکوع کو جاتے تب رفع الیدین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے, اور سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور آگے اس حدیث کے آخر پہ یہ الفاظ ہیں کہ وَيَرْفَعُهُمَا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے. کس موقع پہ بلند کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں فی کل تکبیرۃ یکبرها قبل الرکوع, ہر اس تکبیر میں جو رکوع سے پہلے پہلے تکبیر کہی جاتی. رکوع سے پہلے پہلے جتنی بھی تکبیرات ہیں, جو تکبیر بھی آتی, اس تکبیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. اب اس عمومی حدیث سے واضح طور پر یہ استدلال ہو رہا ہے کہ عیدین کی تکبیرات وہ رکوع سے پہلے پہلے کی تکبیرات ہیں, ان میں رفع الیدین کیا جائے گا. اسی طرح جنازے میں رکوع ہوتا ہی نہیں ہے, وہ بھی تکبیرات ایسی ہیں کہ جو رکوع سے قبل ہیں, پہلے پہلے کی ہیں, ان میں بھی رفع الیدین کیا جائے گا. اور یہ بات ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے, بلکہ ائمہ حدیث نے اسی حدیث سے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے. ائمہ کرام کی کتب احادیث کو پڑھ کر دیکھیں, ائمہ دین نے باب قائم کیے ہیں کہ عیدین میں تکبیرات میں رفع الیدین کرنے کا باب, اور نیچے حدیث یہی لے کر آئے ہیں. اس حدیث سے استدلال ہے. امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان تین ائمہ کرام سے پوچھا گیا تو ان تینوں نے یہی جواب دیا تھا کہ عیدین کی تکبیرات میں رفع الیدین کرنا ہے, اسی حدیث کی بنیاد پر. اور جنازے کی جو تکبیرات ہیں وہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہیں, اور علیحدہ طور پر ایک مرفوع حدیث بھی ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلل, ان میں وہ مرفوع حدیث لے کر آئے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت پر جنازہ پڑھتے تو ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور یہ صحیح حدیث ہے. اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ جنازے کی تکبیرات میں بھی, اور جو پہلی حدیث میں نے پڑھی سنن نبی داود کے حوالے سے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیدین کی تکبیرات میں رفع الیدین کیا جائے گا, جنازہ کی بھی اور عیدین میں بھی. محترم شاہ صاحب, کیا ماں بیٹی کو روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ ماں باپ اپنی بیٹی کو فدیہ نہ دیں, نہ زکوٰۃ دیں. ان کی کفالت شرعی اس کی ذمہ ہے والدین کے, وہ اس کی کفالت کریں. کفالت کریں گے, فدیہ نہیں دیں گے. محترم شاہ صاحب, نیا گھر بنا کر اس میں لوگ سورہ یاسین وغیرہ پڑھواتے ہیں یا پھر ایک دعوت کر کے دعا کرواتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. سورہ یاسین تو نہیں ہے ثابت, یہ تو مردوں پر جو نہ مر رہا اس پر پڑھی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں, لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے. ہاں ثابت تو وہ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یہ ہے کہ وہ ضعیف روایات اس حوالے سے پر موجود ہیں کہ وہ جو نہ مر رہا وہ کہتے ہیں بھائی یہ پڑھنے سے اس کی جلدی جان نکل جاتی ہے. پہلی دفعہ میں یعنی کہ یہ باتیں سنی ہیں کہ قرآن پاک کو کسی کو مارنے کے لیے پڑھا جائے, بھئی یہ جلدی فوت ہو جائے یا اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اگر اس کے اعمال درست ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحمت فرما دیتا ہے. مومن کی میت سے جو وجود سے روح جو ہے نا وہ بڑے آرام سے سکون سے نکال لی جاتی ہے. تو باقی اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ خاتمہ اچھا ہو اور خیر پر ہو. باقی رہ گئی دوسری جو ہے وہ صورت کہ گھر میں کوئی دعوت کا انتظام انصرام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، کوئی صحابی مکان وغیرہ اس طرح بناتا یا بلاتا، تو آپ پوچھتے ان سے کہ آپ نے مسجد کے لیے کون سی جگہ بنائی ہے، یہ نماز کے لیے کون سی جگہ خاص گھر کی میں خاص ہوتی ہے نا جگہ، جی جی، کوئی کرونا شرونا اللہ نہ کرے آ جائے تو ہے گھر میں بندہ پڑھ یا سکے. نفلی نمازیں جو ہیں، سنت نمازیں جو ہیں وہ گھروں میں پڑھنا افضل بہتر اولا ہے. لیکن نا جو حکومت احتیاطی تدابیر ہمیں دیتی ہے جو خلاف شرع ہے اس کو تو ہماری مجبوری ہے نا نہ ماننا، لیکن جو شریعت کے تابع ہوتی ہیں اس پر تو ہم خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس پر عمل کریں. تو یہ ایک تجویز تھی، احتیاطی تدابیر کے تحت ایک تدبیر تھی کہ آپ جو ہے گھروں میں سنتے پڑھیں. تو چاہیے تھا لوگ گھروں میں سنتے پڑھتے، اس کا اہتمام انتظام کرتے. تو نبی علیہ السلام پوچھتے کہ آپ کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھا کریں گے. گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، گھر کی ایک مسجد ہوتی ہے چھوٹی سی، تو یہ بنانا سنت ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ٹی وی لاؤں جائے جنہاں یہاں ٹی وی رکھ کے دیکھیں گے، اور یہاں صحابہ کرام گھروں میں مسجد کے لیے جگہ مختص کرتے تھے. ہم ٹی وی کے لیے مختص کرتے ہیں. کسی گھر جا کے پوچھ لینا مصلی کہاں ہے تو وہ نہیں بتا سکیں گے. ٹی وی بجاتے بتائیں گے یہ ٹی وی لاؤں ہمارا، یہ ہماری ٹی وی کی جگہ ہے، یہ ہمارے جناب بیٹھک ہے، یہ ہماری جناب فلاں سیٹنگ ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ نماز کے لیے کون سی جگہ مختص. تو نماز کے لیے جگہ مختص کرنی چاہیے، یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام وہاں جاتے اور نماز پڑھتے، اس گھر میں نہ جا کے نماز پڑھتے اس جگہ پر، اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے. تو یہی سنت ہے کہ کوئی گھر نیا بنائے تو کسی بزرگ کو، عالم کو وہاں بلا لے، وہ چلا جائے، وہ نماز وہاں پڑھے اور ان کے لیے دعا کر دے رحمت کی برکت کی. شاہ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے کہ مدرسے میں لوگ چھوٹے بکرے دے جاتے ہیں تو وہ مدرسے والے اسے فروخت کر دیتے ہیں، تو کیا ہم ان سے خرید سکتے ہیں؟ مسئلہ اس حوالے سے جو ہے وہ افراد تو تفریح کا ہی شکار ہے. ایسا ہماری قوم جو ہے، اگر میں کہہ دوں گا جائز ہے تو اس کا پھر الٹ معنی لیں گے. لہذا اس کی ساری صورتیں اگر سمجھا دوں 2-4 منٹوں میں. ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بکرا جب جائے گا نا تو ذبح ہوگا، جی، تب مریض پر جس کے لیے وہ صدقہ کیا گیا ہے، مریض پر یا کسی مصیبت سے ٹلنے پر ذہن میں ہوتا ہے، تو وہ جائے گا، ذبح ہوگا تو وہ ٹلے گا، وہ خون بہے گا تو ٹلے گا. یہ تاثر جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بیچ دے، تو لہٰذا ہم ذبح کر دیں گے تو یہ بیچنا جو ہے اس کا خطرہ ٹل جائے گا. حالانکہ گوشت بھی بیچا جا سکتا ہے، جو بندہ زندہ بیچ سکتا ہے وہ گوشت بھی تو بیچ سکتا ہے نا. کسی کسائی کے ساتھ رابطہ ہو تو وہ بکرا اٹھوا دے. تو یہ خواہ مخواہ بندوں کی بدگمانی ہے. جب آپ نے یہ طے کر لیا، نیت کر لی کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، مدرسے کو دینا ہے، طلباء کو پر پہنچانا ہے. اب طلباء جس مدرسے میں جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، اصل مقصد ان کی پڑھائی ہے، ان کو کھانا کھلانا نہیں ہے، ان کی تعلیم ہے. اور تعلیم کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. ان کی رہائش ہے، ان کی بجلی ہے، اس کے اخراجات ہیں، ان کے اساتذہ کرام ہیں، میڈیکل ان کی وغیرہ، تنخواہیں ہیں، ان کے میڈیکل ہے. بندے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خوراک ہے، جی کھانے میں شامل کریں، جی کھانے میں شامل کریں. اور اللہ کے بندوں یہاں ہم نے لوگ بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے صرف ان کو پالنے کے لیے، کھلانے کے لیے نہیں، پڑھائی کے لیے. تو پڑھائی کے ساتھ، بچے کی پڑھائی کے ساتھ کتابیں ہیں، اساتذہ کرام ہیں، عمارت ہے، بجلی ہے، گیس ہے، وہ سارے اخراجات کس طرح ادا ہوں گے؟ تو وہ بکرا جب آ گیا اس کو کسی مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس کو بیچ کے بھی جو ہے کوئی آدمی مثلا کوئی اور چیز سونا دے جاتا ہے تو ہم اس کو کس طرح ایسے ہی کریں گے نا. کوئی بندہ اور چیز کوئی دے جاتا ہے، گندم دے جاتا ہے تو اس کو بیچی جا سکتی ہے. کوئی اور چیز بندہ کوئی برتن وقف کر دیتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز جس کو فروخت کیا جا سکتا ہے تو وہ دے جاتا ہے، تو اس کو ہم فروخت کر کے مصرف میں، اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو جامعہ پہ خرچ کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کی نیت ارادہ خاص کرے کہ نہیں میں نے خوراک میں ہی دینا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے علماء کرام کو. اور وہ اگر چھوٹا ہے بکرا، وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت جو کافی نہیں ہوگا اور رکھیں گے سٹور کریں گے تو خراب ہو جائے گا، تو اگر بیچا جا سکتا ہے یا کچھ دن ذبح کے روک لیا جائے تاکہ اچھا ہو جائے تو پھر ذبح کر دی جائے. ہر صورتیں جائز ہیں. بندوں کو اعتماد کرنا چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے. جب مدرسے پر خر بھیج دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. خیانت کرنے والا قیامت والدین اپنی خیانت کے ساتھ آ جائے گا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. شیخ محترم، صبح شام کے اذکار کب کیے جائیں؟
کیا شام کے اذکار مغرب کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار کے حوالے سے جو سوال ہے، صبح کے اذکار تو بالکل کہ نماز فجر سے پہلے اور اذان فجر کے بعد اس وقت بھی کیے جا سکتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یعنی فجر جب طلوع ہو جائے، اذان فجر کی ہو جائے، اس وقت سے لے کر نماز سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی آپ اذکار کر سکتے ہیں. اور شام کا جو مسئلہ ہے، شام کے اذکار کا، وہاں بہتر ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے وہ اذکار کیے جائیں، کیونکہ احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ مساء کے الفاظ ہیں، یعنی شام کا اطلاق عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ اذکار سکھلائے تو اذا امسیت، صحابی کو یہی کہا تھا کہ جب تو شام کرے تو یہ الفاظ پڑھ، اور جب وہ الفاظ پڑھائے گئے تو امسیتو، میں نے شام کی، تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے قریب یعنی پہلے وہ ادا کر لیں، اذکار کو پڑھ لیں. دوسری بات کہ اگر کسی سے رہ جاتے ہیں اذکار، بھول گیا یا کہیں مصروف تھا تو ٹائم ہی نہیں لگا ان اذکار کو پڑھنے کا، سورج غروب ہو گیا، تو کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ اب وہ اگر مغرب کے بعد اذکار کرے گا تو وہ اس کے اذکار ہی نہیں ہوں گے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اذکار کرے، اس کے رہ گئے تھے وہ اذکار کر لیں، نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا. اگر ہم یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ اذکار ہوں گے ہی نہیں آپ کے، تو گویا کہ ہم نے اس کو ایک خیر سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے. بہتر ہے مغرب سے پہلے، اور رہ جائیں تو پھر مغرب کے بعد بھی جائز کہنا چاہیے انشاءاللہ. محترم شاہ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کہیں پہ نوکری کرتے ہیں اور وہ داڑھی کو کٹوانے کا یا منڈوانے کا کہتے ہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نوکری چھوڑ سکتے ہیں، داڑھی نہیں کٹوا سکتے؟ نہیں، داڑھی کیا کٹواؤ، تو رسول اللہ کا حکم ہے نا، لیکن نہ کٹواؤ، پڑھاؤ. تو جس کی نوکری لے رہا ہے اس کا حکم ہے کٹواؤ. آپ دونوں میں سے ترجیح کس کو دیں گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی دے گا. اگر وہ اس کے بغیر نوکری نہیں دیتا، نوکری چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ متبادل دے، نعم البدل دے گا انشاءاللہ، اس سے زیادہ دے گا. شیخ محترم، اسلام میں رشتہ داری کو ختم کرنا کیسا ہے؟ کیا کوئی ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے جس وجہ سے رشتہ داری کو توڑیں تو گناہ نہ ہو؟ دو سوال ہیں آپ کے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رشتہ داری کو توڑا جا سکتا ہے؟ تو رشتہ داری کو نہیں توڑا جا سکتا. صلہ رحمی جس کو ہم کہتے ہیں نا، صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے اسلام کے اندر، قرآن مجید میں بھی اور احادیث کا بھی بے شمار احادیث کا یہ تقاضا ہے کہ صلہ رحمی کرو. بنیادی طور پر ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو صلہ رحمی کا نام ہے نا، وہ شاید یہ ہے کہ کوئی بھائی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کی تعریف صحیح البخاری کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ ہے کہ کسی بندے سے بدسلوکی کی جائے اور وہ حسن سلوک سے پیش آئے، بدتمیزی کی جائے وہ مسکرا کے اس کو سلام کرے. اس کا نام ہے صلہ رحمی. کہ دوسرا بندہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جوڑنے کے کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. اور اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابۃ، میرے کچھ نہ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں. میں ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، وہ بد سلوکی پہ اتر آتے ہیں. میں برداشت کرتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں انہوں نے ذکر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اصل صلہ رحمی تو یہی تھی نا جو یہ شخص کر رہا تھا، پچھلی حدیث کی روشنی میں اصل صلہ رحمی یہی تھی جو یہ کر رہا تھا. تنگ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن کنت کما قلت، کہ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو پھر تو اپنے اس عمل کے ذریعے ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تو پریشان نہ ہو اس وجہ سے کہ وہ تیرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں. تو جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے. جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا اس وقت تک
آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرے گا، ایک مددگار کو بھیجے گا، وہ تیری مدد کرے گا، یہ تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اس صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو جوڑنے میں جو آدمی لگ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے مددگار اترتا ہے۔ تو مزید اس کے اگر صلہ رحمی کے ہم نے فائدے لکھے ہیں پیغام حق میں، وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں صلہ رحمی کے فائدے، کہ کیا کیا فائدے ہیں صلہ رحمی کے، انعامات کیا ہیں۔ بس انشاءاللہ قریب آ جائے گی، یعنی پڑھیں گے آئے گی۔ نہیں وہ پیغام حق میں تو شائع ہو چکے ہیں نا مضمون، جامع امام بخاری سے جاری نشر ہونے والا رسالہ۔ اس میں یہ موجود ہے تو دوسرا سوال آپ سب جو کیا ہے اس بھائی نے، کہ کوئی اسی ایسی ہاں وجہ جی، کہ جس سے گناہ نہ ہو سکے۔ گناہ نہ ہو سکے، تو اس حدیث کی روشنی میں کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور کسی سے عداوت اور بغض ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ اگر قطع تعلقی اللہ کے لیے کی جائے تو پھر اس میں گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہوگا۔ اور اس کی صورت کیا ہے؟ میں ایک صورت سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں یا دوستوں میں کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے آپ کو، کہ فلاں گناہ کا کام کرتے ہیں، چوری کی طرف لے جاتا ہے، ڈکیتی کی طرف لے جاتا ہے، کوئی بھی گناہ کی دعوت دیتا ہے اور آپ اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور وہ دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ سے بولنا چھوڑ دوں گا، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، بھئی ایسا شخص جو گناہ کی دعوت دے اور دوسرا بندہ اس کے دعوت کو قبول نہ کرے اور وہ ناراض ہو جائے تو جائے جاتا ہے جدھر ہو جائے ناراض، اس ناراضگی میں اللہ اجر دے گا، یہ اللہ کے لیے ناراضگی ہے، اس میں ثواب ہوگا۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا کون حقدار ہے؟ ہماری مائیں، اور اس کے بعد باپ۔ تو ان دونوں ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک اور کفر کی دعوت دیں تو فلا تطیعہما، ان دونوں کی پیروی تم نے نہیں کرنی، بے شک ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتی ہے بات قرآن و حدیث کہ جو اللہ کے لیے ناراضگی ہو اس میں گناہ نہیں ہوتا بلکہ اجر و ثواب ہوتا۔ محترم شاہ صاحب، ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کچھ معروف شخصیات اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرواتی ہے خوبصورتی کے لیے، کیا ایسا کروانا درست ہے؟ یہ حدیث پاک موجود ہے، گزشتہ سیشن میں بھی غالباً یہ مسئلہ بیان ہوا تھا، لیکن یہ اس کی تھوڑی سی دوسری صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، کہ وہ لعنت ہے اس عورت پر جو جسم جو ہے وہ گدواتی ہے یا وہ اپنے جسم میں کچھ چھید بوٹا یہ بناتی ہے، یا کسی صورت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک تو دندان کو بری کرانے والی، اس کو رگڑوانے والی تاکہ خوبصورت معلوم ہو، دوسرا وگ لگانے والی، نبی علیہ الصلوۃ الواصلہ والمستوصلہ دونوں پر لعنت کی ہے، لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح جسم گدوانے والی یا اس میں نیل شیل بھرنے والی، اس پر بھی لعنت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ عورت۔ یہ ایک دوسری صورت ہے۔ ایک جائز صورت ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سوال کی روشنی میں، کہ بعض دفعہ آدمی کا ناک کٹا ہوتا ہے یا کٹ جاتا ہے کسی حادثہ میں، یا کوئی ہونٹ پیدائشی طور پر کٹا ہوتا ہے، یا ہاتھ کی انگلیاں کچھ جڑی ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں سرجری کروانا تاکہ وہ مثلا ہاتھ کی انگلیاں زیادہ ہیں یا جڑی ہوئی ہیں تو ان کو الگ کروایا جا سکتا ہے، یا زیادہ ہیں تو وہ کام میں تکلیف دیتی ہیں، آڑے آتی ہیں تو اس کو کٹوایا جا سکتا ہے، ہونٹ ہو تو اس کی سرجری کروائی جا سکتی ہے، ناک وغیرہ کی ایسی صورت میں ہو تو کروائی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت جو پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حسن کے لیے، جمال کے لیے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ تخلیق الہی ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں ہے، بوڑھاپے میں چلا گیا ہے، تو یہ ایک دھوکہ ہے نا، کہ دیکھنے والے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی سرجری کر کے اس کے جسم کو جو ہے وہ جوانی کی طرح بنایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ سارے لوگ اس حدیث کے زمرے میں آئیں گے جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہو، مثلا دیکھیں نا کہ یہ 5 انگلیاں ہیں ہاتھ کی، تو یہ فطری ہے، فطری تو اللہ تعالیٰ اس طرح بنائے، اگر اس کے میں کوئی ایسی چیز ہو جو عام ضابطے سے فطرت سے ہٹ کے ہو
ہاتھ کی انگلیاں جڑ گئی ہیں، کوئی زیادہ چیز ہے، کوئی اس طرح کی، اور ناک مثلا فطرت میں ہے کہ ناک ہوتا ہے، ناک کٹا ہوا ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، تو وہ کروایا جا سکتا ہے بطور علاج۔ جیسے عورت ہے اس کے بال داڑھی اگاتی ہے، تو وہ اب عورت کا بال چہرے کا صاف ہونا جو ہے اس کے فطری حسن میں داخلی شامل ہے، تو وہ ان بالوں کو لے سکتی ہے، صاف کر سکتی ہے۔ لیکن مرد اپنے چہرے کو بالوں کو جو ہے یا یہ داڑھی کے بالوں کو نہیں اکھاڑ سکتا، عورت کو جواز ہے، کیونکہ اس کی یہ فطرت کے خلاف چیز ہے۔ ایسی اگر فطری چیز سے ہٹ کے کوئی چیز آ گئی ہو تو اس کو درست کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن دندان کو خوبصورتی کے لیے، یا دانت کوئی ایسا مثلا ہے نقص اس میں کہ کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، چبانے میں تکلیف ہوتی ہے، دانتوں پہ دانت چڑھا ہوا ہے، تو اس کو درست کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن دانتوں کی مزید خوبصورتی کے لیے درمیان میں فرق ہو، غائب ہو، باریک ہو، رگڑے ہو یا خوبصورت ہو، تو ایسی تخلیق کے الہی کو تبدیل کرنا یہ حرام ہے۔ محترم شاہ صاحب، آج کل کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور کچھ لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایک بہت طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ آج کل لوگ کرونا وائرس کے جو متاثرین ہیں ان سے تعاون کرتے ہیں، جبکہ مدارس سے تعاون کا سلسلہ کچھ کم ہو گیا ہے، تو اس سے ظاہری بات ہے تعلیم کا ایک بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس حوالے سے انتہائی اہم دو چار باتیں کرنا چاہوں گا، جی اگر ناظرین اس پہ توجہ فرمائے تو۔ پہلی گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ کرونا وائرس کے جتنے بھی متاثرین ہیں جن کی دیہڑی مزدوری رک گئی ہے، ان کے ساتھ تعاون کی کئی صورتیں اس وقت اختیار کی جا چکی ہیں۔ ایک ہے کہ راشن، میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس تک راشن نہیں پہنچا ہوگا۔ ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ صدقہ و خیرات میں ایک مقام رکھتی ہے، پڑوسی لازمی اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے۔ محلے کی مساجد میں بھی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں سے کچھ نہ کچھ تقسیم نہیں کیا گیا، دیہاتوں میں بھی یہی صورتحال ہے، اور بڑے بڑے مخیر احباب نے، بڑی بڑی تنظیموں نے، این جی اوز نے، جتنی بھی ہیں، سب نے اپنے اپنے جسہ کے مطابق اس میں حصہ ڈالا ہے۔ حتیٰ کہ جو ان کو لوگوں کو ضرورت نہیں تھی یا جن کی تنخواہیں جاری تھیں یا جو پیشہ ور تھے وہ بھی اس سے بڑے مستفید ہوئے، اور پھر حکومت نے بھی ان کا ہر ممکن کوشش کی کہ ان تک نقدی پہنچے، اور اس پر اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں حکومت کے بقول، اور عوام الناس بھی اس پر گواہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کام جو دیہاڑی دار طبقہ تھا اس کا کام بھی کافی حد تک کھل گیا ہے۔ جی دوسری صورت ایک مجھے جو ہے کہ جس دن یہ لاک ڈاؤن ہوا، مثلا مارچ میں 16 17 18 مارچ کو یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہمارے ملک میں، جس کو تقریباً مہینہ ہو گیا ہے، اس سے کوئی دن تجاوز یعنی اوپر چلے گئے، تو اگلے ہی دن جو ہے نا راشن تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ہر بندے کے پاس 10 15 20 دنوں کا تو راشن ہوتا ہی ہے نا، جی جی لیکن اگلے دن ہی شروع ہو گیا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ مہینہ ٹھہر کے شروع ہوتا۔ لوگ تو کہتے رہے نا کہ حکومت لیٹ تعاون کر رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ مہینہ ڈیڑھ تو تعاون کرنے چلانے میں خرچ ہوتا ہی ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچ گیا مال، اور پہنچ رہا ہے، اور لوگ تعاون کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مزید بھی اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن آخری جو آپ کے سوال کا حصہ ہے مدارس کے حوالے سے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مدارس کا زیادہ تر انحصار اپنے بجٹ کا جو ہے ماہ رمضان پر ہوتا ہے۔ جی ماہ رمضان میں لوگ صدقات، خیرات، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ جو ہیں مدارس والے سفراء حضرات بھی پورے ملک میں پھیلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، علماء بھی اپنے دوستوں سے، معاونین سے کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آج تک کسی حکومت نے بھی کسی مدرسے کی کوئی سپورٹ، حمایت، تعاون نہیں کیا۔ وزیر اعظم چندہ مانگ رہا ہے، پوری دنیا سے مانگ رہا ہے، اور جو بیرون ممالک ہیں لوگ ان سے بھی مانگ رہا ہے، پاکستان سے سارے مخیر احباب جو ساری تنظیمیں دے رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپے اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں مدارس کے لیے مانگنا بھی جرم ہے، اور مدارس پر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی جرم سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے، اور کوئی حکومتی اس کی پشت پناہی مدارس کو حاصل نہیں ہے۔ اس مناسبت سے میں اپنے ناظرین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے محبت کرنے والے احباب سے، جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ خاص کر مدارس کا ضرور خیال رکھیں۔
وگرنہ یہ خیر کی دعوت رک جائے گی اور اس میں کمی آئے گی اور لوگ پریشان ہوں گے۔ اس کے ساتھ صرف کرونا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا متاثرین، تو یہ اس کے ساتھ بھی لاکھوں علماء، لاکھوں قراء اور لاکھوں حفاظ جڑے ہوئے ہیں، اور طلباء لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو ماہ رمضان کے بعد اگر یہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے میں نجات دیتا ہے، مدارس کھولتے ہیں، تو ایک لاکھوں دنیا اس سے جڑی ہوئی جو ہے وہ پریشان ہوگی۔ اس لیے کیونکہ حکومتیں، ہماری خاص کر حکومت جو ہے پاکستان کی، وہ مدارس کا تحفظ نہیں کرتی، مدارس پر خرچ نہیں کرتی، یہ علماء کرام خود بیٹھ کے مانگ کے لوگوں سے یہ اخراجات پورے کرتے ہیں، تو مدارس کو آپ نہ بھولیں، اس لیے کہ اس سے بہترین صدقہ، اس سے بہترین خیرات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، متاثرین مدارس بذات خود اس کے اندر داخل ہوں گے، علماء ہزاروں داخل ہوں گے جو متاثرین ہوں گی، جن کی تنخواہیں رکیں گی، جن کے معاملات رکیں گے، جن کے بچوں کے معاملات پریشانیاں بنے گی، طلباء کے کھانے اخراجات لاکھوں کے رک جائیں گے، تو یہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، مدارس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جو ہے وہ کامیاب ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے اور کامیاب کرے، وگرنہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے کہ یہی علماء، مثلا ہمارا اپنا یہ جامعہ ہے، تو ہم نے طلباء کے لیے جو اکٹھا کیا ہوا تھا راشن، وہ ہم نے متاثرین کو اندر دیہڑی دار مزدور لوگوں کو دے دی، یعنی ہم نے روکا نہیں ہے، اس کو خراب نہیں کیا، اس کو بیچا نہیں، اس کو غربا مساکین میں تقسیم کر دیا ہے، یہ مستحقین تک وہ پہنچا دیا ہے، تاکہ یہ سلسلہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم مدرسے کے اندر اکٹھا کیا ہوا جی غربا پر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اب بندوں کو، دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس کار خیر کو بند نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو آگے بڑھائیں۔ تو ہو سکتا ہے آگے، چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے، دوبارہ سیشن کب ہو، یعنی کہ اس میں تاخیر وغیرہ ہو، یا اگلی سیشن رمضان سے پہلے امید ہے ایک ہوگا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا اپنے محبت کرنے والے دوستوں سے، پوری دنیا میں یہ آواز جو ہے وہ میری جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، دوست اب آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین یہ ادارہ موجود ہے، جس میں پورے ملک سے ہٹ کے یہ ایک منفرد ادارہ ہے ہر لحاظ سے، خاص کر جو ہے غریب اور مستحقین ذہین طلباء کو ایف ایس سی کروانا، میڈیکل کروانا، یہ عام مدارس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی شعبہ شروع کیا ہوا ہے۔ باقی قرآن پاک کے حفظ اور قرات اور درس نظامی کے طلباء بھی موجود ہیں، تو ہمارا جو مجموعی خرچ ہے تقریباً وہ 1.25 کروڑ روپے ہے جامعہ کا اس وقت جو بجٹ ہے سالانہ، تو یقیناً وہ دوست احباب کے تعاون سے ہی پورا ہوتا ہے، اور ہم سارا وہ بجٹ جو ہے اپنا اس طرف خرچ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے۔ تو میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اس بجٹ کو پورا کرنا، اور کوئی مشکل نہیں ہے، یقیناً 250 بندہ ایسا، اگر 2.25 کروڑ میں نے بتایا ہے تو 250 ایسا بندہ ضرور ہوگا جو سن رہا ہوگا، اور ان میں ضرور ایسے بندے ہوں گے جو سال کے بعد یا ماہ رمضان میں 1 لاکھ روپے وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ 200 بندہ اگر تہیہ کر لے کہ 1 لاکھ ہم نے ادارے کو دینا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میری آواز پہ پہلے بھی ساتھی لبیک کہتے ہیں، مزید کہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ راستہ، یہ کام رکے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، اور دوست اس میں بھرپور تعاون فرمائیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہم کہیں جا تو سکیں گے نہیں، دروس تو ہوں گے نہیں، واعظ درس یہ تو اجتماعات ہوں گے نہیں، ہم کسی کو کہہ نہیں سکیں گے، باہر سے کوئی بندہ ادھر نہیں آ سکے گا، وہاں سے باہر نہیں جا سکے گا، دوسرے اضلاع میں جانا مشکل ہوگا۔ تو اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے از خود رابطہ کر کے ان اداروں کو بند نہیں ہونے دینا، جس ادارے کے ساتھ جس ساتھی کا جو تعلق ہے اس میں کر خیر میں ضرور حصہ ڈالے، اور ہمارا یہ 2.25 کروڑ کا جو بجٹ ہے سال کا، اس کو ماہ رمضان میں ہر دوست پورا کرنے کی کوشش کرے جو بھی میرا دوست سن رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اتنے بندے ہوں گے جو 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ، 4 لاکھ حصہ ڈال سکتے ہیں، اور ہم بڑا آسانی کے ساتھ یہ اخراجات انشاءاللہ اگلے سال تک کے لیے ہمارے پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے کرونا کے متاثرین کے ساتھ تعاون بھی کریں، لیکن ادارے کو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اگلا سال پورا سال آپ نے ان کو متاثر کر دینا ہے اگر آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ یہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے، سارے کے سارے مصارف والعاملین علیہا بھی ہے، اس کے بعد وابن سبیل بھی ہے، وفی سبیل اللہ بھی ہے، یا یتامہ بھی ہیں، یا مساکین بھی ہیں، تمام وہ مصارف یہاں موجود ہیں۔
مساجد بھی موجود ہیں، مساجد کی تعمیر بھی موجود ہے، مدارس بھی موجود ہیں اور اس کی شعبہ جات بھی موجود ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا سارے ساتھیوں سے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ساتھیوں کا یہ ذہن بن جائے اور رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر اپنے حصے کو ضرور جمع کرا دیں۔ آپ اس میں جو ہے اکاؤنٹ بھی ساتھیوں کو ہمارا جو ہے میرا وہ بھیج دیں تاکہ ساتھی اس میں پیسے بھیجنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو، اور انشاءاللہ آپ کی امانت صحیح مصرف پہ خرچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم شاہ صاحب، آج کی نشست کا آخری سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بیٹھے رہیں اگر زیادہ ہیں تو۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک سفر سے واپس آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چائے بسکٹ، ساتھی کمنٹس میں پوچھ رہے تھے یہ آگے کیوں رکھے ہوئے ہیں، تو ایک سفر سے واپس آئے ہیں تو ہم نے آتے ہی فوراً بغیر کسی تاخیر کے اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے پروگرام شروع کر دیا ہے۔ تو آج کی نشست کا صرف آخری سوال شاہ صاحب سے کر کے اجازت چاہیں گے۔ شاہ صاحب بھی تھکے ہوئے ہیں، سفر لمبا کر کے آئے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میری بیوی کے پاس 90 گرام سونا موجود ہے، اس کی زکوٰۃ میں دوں گا یا میری بیوی دے گی؟ بیوی دے گی، مال اس کا ہے، زکوٰۃ وہی دے گی۔ اگر وہ کہتی ہے کہ آپ دیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کی طرف سے زکوٰۃ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن واجب اسی پر ہے جس کے پاس ہے 7.5 تولے سونا ہو جی، تو زکوٰۃ اس پر لاگو ہوگی، تو وہ زکوٰۃ عورت ہی دے گی اپنے مال سے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے، آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے لیں، یہ آپس بامی محبت تعلق کا مسئلہ ہے، اور ویسے زکوٰۃ اسی پر ہے جس کا مال ہے۔ جس کا ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں آپ سن رہے تھے سوالات کے جواب، مدلل جواب حضرت سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی سے اور استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب محمد مزمل صاحب سے۔ ناظرین کرام، بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں جس میں قسطوں کا کاروبار کرنا، اور میرے استاد محترم جناب جابر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے رینالہ خورس سے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی یا باقی 3 نہیں، اس کی بھی وضاحت فرمائے۔ اور اسی طرح بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، جن بھائیوں کے سوال رہ گئے ہیں ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں اپنے سوالات کو دوبارہ ان باکس میں کریں یا واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو آئندہ منگل والے دن آنے والا سیشن ہے اس میں ان کے ضرور جواب دیں گے۔ آئندہ آنے والے سیشن میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوں گے فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ تعالی اور استاذ المکرم جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی۔ اپنے میزبان محمد عبداللہ شاہ نقوی اور عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔